हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा ज़रा ऑफिशियल। कल से जो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है और हम सब देख रहे हैं कि वहाँ कितनी डेवस्टेशन है, स्पेशली केपी में। उसके बाद काफ़ी लोगों ने मैं एक्स पे भी देख रही थी और मुझे जिन्होंने डायरेक्ट मैसेजेस किए, अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि ये तो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इनका कोई क्या कर सकता है। Now there is a way of looking at things. Natural disasters जो होते हैं वो पूरी दुनिया में आते हैं। एक एग्जाम्पल है उसकी, जापान और चाइना, ये ऐसे सेस्मिक जोन्स में वाक़े हैं जो बहुत ज़्यादा नेचुरली अर्थक्वेक प्रोन हैं। कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कि वहाँ किस वक्त ज़लज़ला आ जाए। इसी तरह फ़िलीपींस का जो एरिया है वहाँ कब सुनामी आ जाए। सो वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ के मैकेनिज़म्स जो हैं, उन्होंने इस रियलिटी को अंडरस्टैंड करके, जो कि नेचुरल है, जोग्राफ़ी को आप चेंज नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, उन्होंने वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है विच इज़ क्लाइमेट रेजिलिएंट। अगर सुनामी आए तो इन बिल्डिंग्स को नुकसान ना पहुँचे या कम से कम पहुँचे। इसी तरह वहाँ पे अर्ली वार्निंग्स आती हैं, वहाँ से लोगों के घर खाली करा लिए जाते हैं। उससे घरों का नुकसान अगर हो भी तो इंसानी जान का नुकसान नहीं होता। यूएसए में मुस्तकिल क्लाइमेट चेंज की वजह से नए नए तरह के फ्लड्स आ रहे हैं, रेन्स हो रही हैं, तो वो भी वहाँ पे ऐसे मैकेनिज़म्स डेवलप कर रहे हैं जिसमें अनएक्सपेक्टेड क्लाउड बर्स्ट भी अगर हो तो उतना नुकसान ना हो जितना कि हो रहा है। पाकिस्तान क्योंकि ऐसे कंट्रीज़ की टॉप 10 की लिस्ट में है, प्रॉबेबली थर्ड कंट्री है दुनिया में वर्स्ट इफ़ेक्टेड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। और ये बात आज से नहीं, ये पिछले 10 साल से बातचीत हो रही है। पहले तो लोग क्लाइमेट चेंज को ही नहीं मानते थे, जैसे ही आज भी बात करें, अ लॉट ऑफ पीपल से कि इज़ क्लाइमेट चेंज रियल, तो वो एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बेस पे बहस शुरू हो जाती है। बट हाउ रियल इज़ दैट, वो आपके सामने है कि आपके जो क्रॉप्स के लिए एक प्रिडिक्टेबल वेदर होता था, दैट इज़ नो मोर देयर। आपको जो 4 वेदर्स का पैटर्न पता होता था, दैट इज़ नो मोर देयर। इसी तरह जिस तरीके से बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, किसको पता था कि ये इस तरह होगा। कराची में, इस्लामाबाद में जिस तरीके से हेल स्टॉर्म्स आ रहे हैं, लाहौर में जिस तरह का वेदर है, केपी में जो कुछ हो रहा है। सो जब आपके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है, चलें आपने अभी तक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बात ही शुरू नहीं की, लेकिन आपके पास अगर वार्निंग सिस्टम है तो फिर आप उसको यूज़ क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं वहाँ पे टूरिस्ट को आने से मना कर देते? आप क्यों नहीं वहाँ से लोगों को पहले से ही रेस्क्यू कर लेते? ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाहूँगी, आई वुड लव टू, बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर नोबडी लिसन्स, नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट इट। और सारे वो लोग जो किसी न किसी वक्त में सरकारी मशीनरी का हिस्सा रहे हैं, गवर्नमेंट्स का हिस्सा रहे हैं, थिंक टैंक्स चला रहे हैं, स्टेट मशीनरी का हिस्सा हैं, वो सिर्फ एक्स पे एक एक पोस्ट डाल के इसको या तो अज़ाब इलाही कह के या नेचुरल डिज़ास्टर कह के या वी कंडेम के गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं कर रही, जबकि ख़ुद भी गवर्नमेंट का हिस्सा रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रह चुके हैं। दिस इज़ क्रिमिनल नेग्लिजेंस एंड दिस इज़ वाई आई से कि सिर्फ गवर्नेंस का मैकेनिज़्म वो वाहिद मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसकी बेस पे आप एवेलुएट करें कि किसने क्या किया अपने दौर में। इसके अलावा वी नीड नथिंग फ्रॉम पॉलिटिशियंस, वी नीड एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी। सो ये जो इस वक्त हमारे मुल्क का हाल हो रहा है, उसमें हर तरह का टोल, चाहे वो IMF से कर्ज़े लेने का हो, चाहे वो इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स का हो, इन सब के हल होते हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन पॉलिटिशियंस को, इन सबको पता भी होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी आपने ग्रांट्स ली हैं दुनिया से, वो किधर गई? कहाँ इन्वेस्ट की आपने? कहाँ क्लाइमेट सेंसिटिविटी आपने लोगों में सेंसिटाइज़ करने की कोशिश की? कहाँ कैंपेन्स चलाई हैं? सिर्फ जाके COP27, COP28 बड़ी बड़ी समिट्स कभी स्कॉटलैंड में हो रही हैं, कभी जेनेवा में हो रही हैं, उसमें आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट पीपल्स पार्टी, नून लीग इक्वली शामिल हैं। बड़े बड़े वहाँ पर जाके आप लोग इस तरह के दावे करके आ जाते हैं जिस तरह आपसे ज़्यादा किसी को सेंस ही नहीं है इन प्रॉब्लम्स की। यहाँ आके ज़ीरो, नथिंग हैपन्स। सिंध का हाल देख लें, पीपल्स पार्टी का फेस है बिलावल भुट्टो, शेरी रहमान ने क्लाइमेट पे बहुत दफ़ा रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, बट व्हाट इज़ शी डूइंग? व्हाट इज़ पीपल्स पार्टी डूइंग इन सिंध फॉर दैट? नथिंग। इसी तरह पंजाब में कहा यह जा रहा है कि जी
بہت سینسٹائزڈ ہیں یہ والی گورنمنٹ کے لوگ. ان کو میں اس لیے بلیم نہیں کروں گی کہ ان کو تو یہ سب انہیریٹنس میں ملا ہے نا. چلیں مریم نواز فرسٹ ٹائم ہے یہاں پر وزیر اعلیٰ، لیکن پنجاب تو سب سے زیادہ ایسا صوبہ ہے جس کو پرون ہونا چاہیے تھا ٹو دیز نیچرل ڈیزاسٹرز. اسموگ کب سے آ رہی ہے، لوگ بیمار کب سے ہو رہے ہیں. کتنے ٹینیورز گزر گئے. 2013 سے بھی میں کاؤنٹ کروں تو نواز شریف کا دور، پھر عمران خان کا دور، اس کے بعد پی ڈی ایم کا دور، انٹرم گورنمنٹ، کتنی سردیاں گئیں، کتنے ویدرز آئے، کسی نے کیا کیا. سو دس از وائی یہ عذاب الہی نہیں ہے، دس از اے نیچرل فنومینا جس کا آپ شکار ہیں اور اس کے سائنٹیفک حل موجود ہیں. لیکن آپ حل کی طرف جا نہیں رہے، صرف ہر دفعہ تصویریں لگوا کے، ریسکیو آپریشنز کر کے، ڈرونز کے ذریعے سے لوگوں کو امداد بھیج کے، یا ہیلی کاپٹر میں سے بارشوں کے سیزن میں لوگوں کو نیچے آپ آٹے کے بیگز پھینک رہے ہیں جو پتہ نہیں کسی تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، صرف اپنا فوٹو آپ کرا لیتے ہیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، کیونکہ اس میں کسی نے 1 انچ بھی آگے نہیں جانا، تو پھر ہر وقت صرف مسائل 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 پہ آپ کتنی دیر بات کر سکتے ہیں. اینی ویز یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت ظلم ہے اس ملک کے ساتھ کہ آپ کے پاس ایکسس بھی ہے، دنیا ہیلپ کرنے کو تیار ہے، فنڈز دینے کو تیار ہیں، بٹ ایوری ڈپلومیٹ دیٹ گیٹس پوسٹڈ ان پاکستان اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر گراس روٹ لیول پہ چیزیں مٹیریلائز نہیں ہوتی، تو فنڈنگ بھی ایک دن آنا بند ہو جائے گی. سو اینی ویز کلائمیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز ان اینی کیس ایک نیچرل چیز ہے. نیچر کے قریب اگر آپ ہوں، آپ کو احساس ہو کہ گرینری کیا ہے، یہ آپ کے ارد گرد جو صاف ہوا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، پانی کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ نے آہستہ آہستہ ختم کر دیا ہے. اب آپ کے پاس پانی بھی نہیں رہے گا پینے کو. واٹر سکیئرس کنٹریز میں بھی پاکستان ٹاپ 10 میں آ گیا ہے. اسی سے جڑی ہے آپ کی فوڈ سیکیورٹی. اس کے بعد پھر آپ کے فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ایک طرف، اور پھر جو آپ لوگ گندم کے اسکینڈلز دیکھتے ہیں وہ ایک طرف. سو آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے کہ یہ سب ڈیزاسٹرز جو ہیں یہ مس مینجمنٹ ہے. اس کو یہ کہہ کے ٹالا نہیں جا سکتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اینی ویز لیٹس موو آن ٹو دا ورلڈ نیوز ناؤ. کل میں نے بہت ڈیٹیل میں یوکرین کا ایشو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایشو کیا ہے، اور الاسکا میں فائنلی ملاقات ہو گئی ٹرمپ کی اور پوٹن کی، اور ایک ہنگامہ برپا ہے اس وقت یورپ میں. کیوں؟ بیکاز یہ جو بائسز ہیں یورپین ورلڈ کے کہ ہمارے علاوہ باقی دنیا کا ہر حصہ جو ہے وہ تو یا اگریسرز سے بھرا پڑا ہے، یا بیکورڈ لوگوں سے بھرا پڑا ہے، یا پھر ہم سے زیادہ بہتر تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اگر ہم نیٹو بنائیں تو دیٹ از لیجیٹیمیٹ سیکیورٹی. اگر کوئی اور اپنے لیے کہتا ہے کہ نیٹو ہمارے لیے تھریٹ ہے اور وہ آگے آ کے 2 قدم کسی علاقے پہ جنگ شروع کرتا ہے تو وہ ایگریسر ہے. سو یہ بائس اور یہ ہیٹ اتنی بری طرح ریفلیکٹ کر رہا ہے آج کے سارے نیوز سائیکل میں، اور یورپ تو اس میں سب سے آگے ہے. اینڈ دس ریمائنڈس می بیکاز میں ڈاکیومنٹریز بہت دیکھتی ہوں اینڈ آئی لو ٹو ریڈ اباؤٹ ہسٹری کہ ورلڈ وار 2 میں یہی ایک ذہنی سوچ تھی یورپ کی کہ ہمیں تو کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ ایک آپ کے اندر کانسیپٹ امبیڈڈ ہوتا ہے بیکاز آپ کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا ہوتا، تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ریالٹی کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد نیچرل نئے پاور سینٹرز ایمرج کرتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو، یہ پورا سائیکل ہے نیچرل. اور ایک بہت اچھی تھیوری ہے ہنٹنگٹن کی جو یہ کہتی ہے کہ 100 ایئرس کے بعد گلوبل آرڈر نے چینج ہونا ہی ہوتا ہے. تو جو ورلڈ وار 2 میں یورپ کولیپس کیا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک سیلف obsession، ان لو ود دیم سیلوز، اور ایک نارسسزم کہ ہم سے بہتر کیونکہ کوئی ریس ہی نہیں ہے تو ہم سے بہتر تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اور پھر وہی ہوا کہ یورپ کے ہب میں سے ہٹلر جیسا ایک کیریکٹر نکلا جس نے پوری جو فاؤنڈیشن تھی یورپین لیگیسی کی اس کو ہلا کے رکھ دیا. سملر تھنگ از ہیپننگ ٹو یو ایس ناؤ. دے آلسو تھنک کہ ان کو اس وقت چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کی پلے بک بھی اگر آپ ورلڈ وار 2 سے سٹارٹ کریں تو بیکاز انہوں نے یورپینس کو ہیلپ کیا تھا ٹو گیٹ ریڈ آف نازی جرمنی میں اس وقت جو ہٹلر کر رہا تھا، تو پھر یورپ سے ایک قدم آ کے اپنے آپ کو بہت بڑا ہیجمون یو ایس نے سمجھنا شروع کر دیا. خیر
یہ سارا فاسٹ فارورڈ کریں، اور اس مینٹالٹی کا ذکر میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جب آپ کی جو الاسکا میں سمٹ ہوئی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یورپین پرسپیکٹو پتہ ہونا چاہیے. سو دیکھتے ہیں ٹرمپ پوٹن الاسکا سمٹ جو ہے اس کا کیا بنا. ایک اوور ویو لیتے ہیں. ٹرمپ نے ہوسٹ کیا پوٹن کو آن یو ایس سوائل فار دا فرسٹ ٹائم ان اے ڈیکیڈ، اور ان کو ایک ریڈ کارپٹ ریسیپشن دی. الاسکا 2025 کی برانڈنگ ہوئی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی. بہت ہائی آپٹکس تھے یہ ہضم نہیں ہو رہے ان امریکنز کو جو اپنے آپ کو ابھی تک اس پورے ورلڈ آرڈر کا بادشاہ سمجھتے ہیں. ان کے خیال میں یہ یو ایس کی سرزمین پہ پوٹن کا آنا ان کی بڑی انسلٹ ہے، کیونکہ وہ تو ایک وار کرمنل ہے، وہ تو ایک اگریسر ہے، اور وہ کیسے لینڈ کر سکتا ہے یو ایس سوائل پہ. اور ٹرمپ نے ان کو یہاں بلا کے جو فیور دی ہے اس کے اوپر بہت اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ جس کو آپ وار کرمنل کہہ رہے ہیں وہ آپ کی ڈکشنری میں وار کرمنل ہے. کسی اور کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ایک اور وار کرمنل بھی ہے، اس کو تو آپ نے کانگریس میں خطاب کے لیے بلایا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ، اور وہ تو سر عام یو ایس کی سرزمین پہ چلتا پھرتا ہے. اس پہ تو نہ یورپ کو پرابلم ہوتی ہے نہ امریکنس کو پرابلم ہوتی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نتنیاہو. سو دس از دا ہپوکریسی آف دا یورپین ورلڈ کہ کیونکہ انہیں سوٹ کرتا ہے نتنیاہو کا ساتھ دینا، تو اس کو تو وہ وار کرمنل کہنے سے کتراتے نہیں ہیں، نام تک نہیں لیتے. ان کا میڈیا یہ ورڈز نتنیاہو کے لیے بولتا ہوا نظر ہی نہیں آئے گا. لیکن آج سارا دن جو امریکن میڈیا تھا اور جو یورپین میڈیا تھا وہ چیخ کے ایٹ دا ٹاپ آف دیئر لنگز یہی کہہ رہا تھا ایک وار کرمنل کس طرح لینڈ کر گیا یو ایس کی سرزمین پہ. بہرحال یہ کنسیشن ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں دی ہے رشیا کو؟ دیز آر دا کویسچنز ٹو بی آسکڈ فرام ٹرمپ بائی دا امیریکنز. پوٹن نے بہرحال بالکل بچ نہیں کیا، اور اس نے صاف کہا ہے کہ نو کمپرومائزز، رشین ٹیریٹری سمجھتے ہیں ہم یوکرین کو. اب ٹرمپ نے کیا پوزیشن لی؟ ٹرمپ نے اس کو فریم کیا کہ جو ٹاکس ہیں وہ ایکسٹریملی پروڈکٹیو ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ مینی پوائنٹس ور اگریڈ ٹو. اب کیونکہ کچھ چیزیں کیمرے کے سامنے ہوئیں، کچھ کیمرے سے اوجھل بھی ہوئیں، تو کیمرے کے سامنے تو جو باڈی لینگویج تھی اگر اس کو انٹرپریٹ کریں تو دونوں آپس میں بہت کمفرٹیبل تھے. اور جو باڈی لینگویج کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ایک طرح سے بڑی اپیزمنٹ کے جیسچرز دے رہے تھے پوٹن کو. ان کے ساتھ جس طریقے سے وہ ہاتھ ملا رہے تھے، جس طریقے سے ان کی بیک کے اوپر وہ پیٹ کر رہے تھے، یہ سب ڈپلومیٹک لینگویج میں جیسچرز ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے کمفرٹیبل ہیں، ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایکول لیول پہ چل رہے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو یو ایس میڈیا بہت کمفرٹیبل تھے پوٹن جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ. اب پروڈکٹیو اس کو ٹرمپ کیسے کہہ رہے ہیں، دیٹ از کویسچنیبل. اصولی طور پہ اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بڑی سمٹ ہونی ہو جس میں کوئی بڑے ڈیسیجنز ہونے ہوں تو اس سے پہلے ان کے جو ڈفرینٹ چینلز ہوتے ہیں ان میں انگیجمنٹ چل رہی ہوتی ہے. اسٹیو وٹکاف جو ہیں وہ اسپیشلی پہلے جا کے مل چکے ہیں پوٹن سے اور ان کے مین منسٹرز سے، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ کیونکہ پہلے ملاقاتیں ہوئی ہیں بیک چینلز پہ تو کچھ نہ کچھ اگری ہو گیا ہوگا. لیکن ٹو دا سرپرائز آف مینی سامنے ابھی تک کچھ نہیں آیا سوائے اس کے کہ معاملہ وہیں کا وہیں ہے، سیز فائر تک کی بات نہیں ہوئی. اور ٹرمپ نے کہا کہ سیز فائر میں تو میں ویسے بھی بلیو نہیں کرتا بیکاز وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ مینی پوائنٹس ور اگریڈ ٹو. وہ پوائنٹس کیا تھے اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے جو جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے اس میں صرف اپنے اپنے کامنٹس دے دیے پوٹن نے اور ٹرمپ نے، جرنلسٹ سے کویسچنز نہیں لیے. اس کے علاوہ یہ ضرور انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ایز آف ناؤ دیر از نو پروگریس، اور جو سیز فائر ہے اگر اس کو بھی میں سمجھتا کہ ٹیپ کرنا ہے تو میں کر لیتا، لیکن میں نے خود اس کو ٹچ نہیں کیا. اور انہوں نے ریپیٹ کیا اپنا منترا کہ دیر از نو ڈیل until there is a deal, which means کہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. کرٹیسزم کیا ہو رہی ہے؟ بالکل کلیئر سائنز آف کمپرومائز نظر آ رہے تھے. عام طور پہ تو ٹرمپ بہت بیشنگ کرتے ہیں. اف یو ڈو ریممبر تو زیلنسکی کو جس طرح بلا کے وائٹ ہاؤس میں انہوں نے جس طریقے سے ٹریٹ کیا تھا، تو آپ نے ایک وار کرمنل کو تو بڑی عزت دی ہے
اور جس کے ملک میں انویژن ہوئی ہے اس کو آپ نے بلا کے جیسے ٹریٹ کیا تھا وہ ساری دنیا نے دیکھا تھا. تو واٹ از دس میسیجنگ بٹوین یو اینڈ پوٹن کہ آپ ان کو تو بالکل ٹف ٹائم نہیں دے رہے, اور تھوڑی بہت پوٹن بیشنگ آپ واشنگٹن میں بیٹھ کے کرتے رہے ہیں کہ جو کچھ پوٹن کر رہے ہیں مجھے پسند نہیں آ رہا, میں ان سے ناراض ہوں, اور بڑے ہارش ورڈز بھی آپ نے یوز کیے اور کہا کہ آئی ول تھریٹ ہم, آئی ول بوم یور کنٹری. لیکن وہاں جا کے جو ان کی باڈی لینگویج تھی اور جو بیہیویئر تھا وہ بالکل کمپلیسنٹ تھا. ایک اور جس چیز پہ بڑا طنز ہو رہا ہے وہ یہ کہ پوٹن نے کہا کہ آلدو ابھی تک کسی ڈیل پہ ہم اگری نہیں کیے ہیں, لیکن اگر 2022 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی پریزیڈنٹ ہوتے تو مسئلہ یہاں تک پہنچتا ہی نہ, یہاں تک کسی وار لائک سچویشن تک ہم پہنچتے ہی نہ. تو اس کو بھی کرٹکس ڈسکس کر رہے ہیں کہ واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو سے, کہ اگر 2022 میں جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا تھا, اگر اس سینیریو میں رشیا یوکرین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا تو کیا اسی طرح کمپلیسنسی کے ذریعے ٹرمپ الاؤ کر دیتے کہ ٹھیک ہے آپ آئیں اور قبضہ کر لیں اور آپ کو کوئی ڈیفنس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یوکرین کی طرف سے. سو دیر آر سو مینی انٹرپریٹیشنز آف دس ون سمٹ, یا اس ایک ملاقات کے اوپر اتنی بات چیت ہو رہی ہے کہ اٹس ہارڈ ٹو سی کہ ہاؤ مینی اوپینینس ایگزسٹ. اور لگ یہ رہا ہے کہ جو پوٹن ہیں وہ زیادہ انٹرسٹڈ تھے ان ہز امیج دین دا سبسٹنس, کہ ان کی جو امیج بلڈنگ ہو گئی ہے دیٹ لک ایٹ می, میں ڈپلومیسی میں بھی اتنا کامیاب ہوں جتنا میں اپنے وار فرنٹ پہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ کے ابھی تک بڑی میجر جگہوں پر ٹیریٹوریلی قبضہ کر چکا ہوں یوکرین پہ. سو اس کا اگر ٹیک اوے نکالا جائے تو جو سبسٹنس ہے وہ سارا جو ہے وہ فیور کرتا ہے پوٹن کو. وائٹ ہاؤس کی طرف سے مکسڈ سگنلز آ رہے ہیں. ویکس بیفور ٹرمپ کال پوٹنز بیہیویئر بلشٹ, یہ ورڈ یوز کیے تھے انہوں نے کہ اٹس بلشٹ بیہیویئر. آئیڈیاز فلوٹ کیے تھے کہ لینڈ سویپنگ پہ بھی ہم اگری کر سکتے ہیں کہ کسی طریقے سے اچھا اگر یہ 3 زونز آپ نے ابھی تک قبضہ کیا ہے ان پہ تو اس میں سے ایک زون جو ہے اسے نیوٹرل ڈکلیئر کر دیتے ہیں, ایک کو آپ خالی کر دیں اور ایک یوکرین کو آپ واپس کر دیں. تو یہ ڈفرینٹ تھیریز تھیں جو پرسسٹ کر رہی تھیں, وائٹ ہاؤس کی طرف سے فلوٹ کی جا رہی تھیں کہ یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی واز ناٹ انوائٹیڈ ڈسپائٹ بینگ سینٹرل ٹو اینی سیٹلمنٹ. سو بہت سارے ایکسپرٹ ریئیکشنز جو ہیں دے آر کنفیوزڈ کہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا ٹیک اوے کیا ہو سکتا ہے. سم فیل کہ آفٹر ایئرز آف وار ایٹ لیسٹ ڈپلومیسی کا ہونا اٹ سیلف ایک پازیٹیو چیز ہے. سو ابھی آپ کو شاید کچھ نظر نہ آ رہا ہو لیکن منڈے کو پریزیڈنٹ زیلنسکی سے بات کرنی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی میسج یا کوئی ڈیل انہیں کنوے کریں جو ابھی انہوں نے پریس کے ساتھ شیئر نہیں کی, اور اس کے بعد کوئی بریک تھرو سامنے آئے. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہسٹوریکل پیرللز بھی ڈرا کر رہے ہیں. میونخ میں 1938 میں یو کے پرائم منسٹر تھے چیمبرلین, اور وہ جرمنی گئے تھے ہٹلر سے ملنے اور اس سے وہاں پہ ڈیل کر کے آئے تھے, پیس ڈیل, اور اپنی طرف سے انہوں نے واپس آ کے جب لینڈ کیا لنڈن میں تو انہوں نے وہ ڈیل لہرا کے دکھائی کہ میں ریٹن فارم میں پیس ڈیل لے کے آیا ہوں ہٹلر سے, جو کہ بڑا مشکل کام ہے ہٹلر کے ساتھ ڈیل کرنا, اور بعد میں ہٹلر نے اٹیک بھی کر دیا. تو کافی لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح کی ملاقات تھی. پوٹن کے لائکلی گولز ڈسکس کر لیتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں. ہی از لائکلی کنٹینٹ وتھ کیپنگ کریمیا, کہ ایٹ لیسٹ کریمیا تو میرے پاس ہے اور ایسٹرن یوکرین بھی میرے پاس ہے. تو کوئی ایمبیشن, نو ایمبیشن اور کیپیبلٹی از دیئر جس میں وہ کسی بھی طرح کا ویسٹرن یورپ کے ساتھ یا نیٹو کے ساتھ کوئی کسی جنگ میں انوالو ہونا چاہتے ہوں, ایسا بالکل نہیں ہے. سو ہی از سیٹسفائڈ, جتنا انہوں نے اچیو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. اور پاسبل ماڈلز جو شاید فلوٹ کیے گئے ہوں اگر ان کی بات کریں تو کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو میکسیمم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کوریا سٹائل کا ایک پرولونگڈ سیز فائر ہو جائے جس میں مسئلہ حل نہیں ہوا, لیکن اس چیز پہ سارے دونوں طرف سے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا جو ہے وہ اگری کر جائیں کہ ایٹ لیسٹ سیز فائر تو ہم کر لیں, ڈیولپ کرنا شروع کر دیں, جینا شروع کر دیں دونوں طرف. کب جا کے مسئلہ مکمل طور پہ حل ہوتا ہے دیکھا جائے گا. اور اسی طرح اگر آپ
ہسٹوریکلی ویسٹ بینک کے اوپر آکیوپیشن الاؤ کر سکتے ہیں اسرائیل کی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیرلل زندہ رہیں پیلسٹینینز بھی اور اسرائیلی بھی، تو پھر وہ یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ڈبل سٹینڈرڈس کیوں when it comes to Russia and when it comes to what's happening in Palestine؟ اور جو ڈپلومیٹک سٹائل ہے ٹرمپ کا، وہ بتاتا بھی یہی ہے کہ وہ بہت ہائی پروفائل سمٹس میں جاتے ہیں، اس کو ٹچ کر کے اپنے لیے ہسٹری ضرور بنا لیتے ہیں، بٹ ہی واکس اوے ود نو ڈیل ان ہز ہینڈ، اینڈ اسپیشلی اف دا ڈیل دیٹ ہی ڈس لائکس. سو انلیس دیر از اے ڈیل، فیوچر آؤٹ لک کی اگر ہم بات کریں جس کو بہت زیادہ سیلیبل سمجھتے ہوں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اپنے منہ سے اسے فلوٹ نہیں کریں گے، نہ مانیں گے. جس طرح انڈیا پاکستان کو وہ بہت بڑی اپنی جیت سمجھتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں سیز فائر کرایا، اس کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو خاموشی ہے اس کو لوگ اس طرح ریڈ کر رہے ہیں کہ شاید دیر از نو ڈیل ایٹ دا مومنٹ پاسبل. سیز فائر یا پیس پیکٹ ابھی تک ان لائکلی ہے. شارٹ ٹرم میں بھی زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتا ہے وہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقتی طور پہ اس طرح کا سیز فائر ہو جائے جس میں نہ پوٹن کو پیچھے ہٹنے کو کہا جائے، نہ یوکرین کو اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو کہا جائے، اور کہا جائے بس یہاں رک جائیں جہاں بھی معاملہ آ گیا ہے. لیکن ابھی تک اگر یہ کہا جائے کہ اس ایک ملاقات نے جو ڈیکڈز سے ایک اسٹیل میٹ تھا بٹوین یو ایس اینڈ رشیا، اس کو بریک تھرو دیا ہے، تو دس از پازیٹیو. یہ الگ بات ہے بیکاز یو ایس ہیز اے مینٹالٹی، اٹ ہیز اے میموری سنس لاسٹ 2 decades جس میں وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ان کو اکویٹ کیا جائے ود اے کمیونسٹ کنٹری لائک رشیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی سمجھتے ہیں، سپیریئر سمجھتے ہیں، اور جو پچھلی 1 صدی میں انہوں نے جو اپنی ٹریجیکٹری رکھی ہے اس میں انہوں نے جس طرح بیہیو کیا ہے اس میں وہ خود بھی ایگریسر ہیں. تو ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ اپنی ٹرمز سے ہٹ کے ڈیل کرنے کو اپنی ہیوملیشن سمجھتے ہیں، اور یہی سوچ یورپ میں بھی پائی جاتی ہے. سو لیٹس سی ویئر دس گوز. آئی ول سی یو ٹمارو.